बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। आज चूँकि 2023 हमारा स्टार्ट हो चुका है और 2-3 दिन ऊपर हो चुके, और ये साल हमारे लिए क्या लाएगा, पिछले सालों की निस्बत इस साल में क्या पाकिस्तान आवाम जो है वो खुशहाली इनका मुकद्दर बन सकेगा, क्या पाकिस्तानी सियासत में कोई तब्दीली नज़र आएगी, आने वाला वक्त कैसा होगा, ये सारी बातें होंगे हमारे इस प्रोग्राम आमने सामने में। और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, सीनियर तजिया नगार जनाब शकील अहमद झंझुआ साहिब, और इनसे बातचीत हमारी टाकरा लगा रहता है। लेकिन देखते हैं कि आज हम किस प्लेटफॉर्म पे मुत्फिक होते हैं या फिर वही झगड़ा आगे तक चलता रहता है। बेशुमार बातें होंगी, लेकिन अगर ये सब कुछ आपने देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक भी पैगाम पहुंच सके। और ये कीमती जो व्यूज़ होते हैं, अल्फाज होते हैं किसी के मुंह से निकले हुए कि ये अब ये होगा और कल ये होगा से मतलब ये होगा कि कौन कितना पावरफुल बयान दे रहा है, तज्जिया कर रहा है, ये आपने देखना होता है। और देखना ऐसे होता है कि हम ये कह रहे हैं कि 2023 जो होगा सियासत में ये तब्दीली लाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी अवाम पे खुशहाली का दरवाज़ा इस तरह खुलेगा, 2 बातें होगी। उसके बाद दुनिया पाकिस्तान पे किस तरह राज़ी होगी, 3 बातें होगी। इसी तरह हमने देखना ये है कि कारोबारी लिहाज से हम किस तरह पलड़े पर ले बैठे हुए हैं, कहाँ हमने जाना है, कहाँ से हमने वापसी लेनी है। तो ऐसी बातें कल को एक सबूत होती हैं, गवाही होती हैं कि भाई आपने ये कहा था लेकिन ऐसा हुआ। तो ऐसा करने के लिए चैनल को अपने साथ रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मैं अपने भाई दोस्त जनाब शकील अहमद झंझुआ साहब से पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। पहले बताइए क्या हाल चाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह। 2023 में आपने एंट्री ले ली, मुबारक हो जनाब। आपको मुबारक। जी खैर मुबारक जी। तो शकील भाई, आज हम बात कर रहे हैं इस बात पर कि 2023 जो है वो पिछले सालों की निस्बत हम पर किस तरह मेहरबान होगा, या फिर कौन सा काम ऐसा होगा जिससे मैं समझता हूँ कि तब्दीली आ सकती है, और वो तब्दीली जो कि आवाम की खुशहाली के लिए तब्दीली हो। मेरे ख्याल सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नोटिस लिया है कि पाकिस्तान की सियासत और मैशत को तबाह नहीं होने दिया जाएगा। कि सियासत अपनी जगह, मैशत पाकिस्तान की बहुत अहम है और उसको तबाह बर्बाद होने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। तो ये बहुत खुशाइन बात है और जिससे हमें नया साल की बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। अच्छा नाज़रीन, शकील अहमद झंझुआ साहब ने पहली बात जो की, मैं उससे ही इख्तलाफ करूँगा कि पाकिस्तान को मुआशी लिहाज में अगर मजबूत हमने करना है या फिर सियासत से हमने बेहतर सियासत बनानी है, तो इसमें मेरी जान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किरदार तो बाहर ही रखें ना। वो तो अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं उस बात पे आप आएँ कि नया साल मेहरबान होगा, सियासत हमारी किस पलड़े पे जाके बैठेगी या क्या होगा, या आने वाला वक्त किसका देख रहे हैं, कौन बेहतरी ला रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप फिर एक बार फिर दोबारा उस एहसासदारी की तरफ चले गए जिसको हम सियासत से बाहर रखना चाह रहे हैं। तो ये खुशखबरी अगर आपके सियासतदान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये खुशखबरी अगर आपके बिजनेसमैन दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ब्यूरोक्रेट्स आपके जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो कोई बात नहीं ना कि फिर क्या कहते हैं कि सुबह को निकला शाम को वहीं पर आके पहुंचा। ये प्लेटफॉर्म वाली आपने बात कर दी है। आप एक इदारे को साइड पर रख दें, उसकी बात ही ना करें। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। जी शकील भाई। नहीं शानी भाई, इस बात को आप ईजी ना लें कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मुल्की मैशत दिवालिया होने के करीब है पाकिस्तान। अच्छा। और आपको पता है वज़ीर आज़म साहब भी पूछ रहे थे कि दिवालिया का मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है। उन्हें बताया गया दिवालिया होना, यानी हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं। ठीक है। पोल्ट्री की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कोई नए इकदाम करने के बजाय ना गवर्नमेंट ये कह रही है 8:30 बजे मार्केटें बंद कर दें। ठीक है। वैसे दुनिया तरक्की कर रही है और हम पीछे जा रहे हैं। ठीक हो गया। इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल है कि जनाब KP की और पंजाब हुकूमत ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है तो ताजर मान रहे हैं। ठीक है। तो ये देख लें कि क्या सूरत हाल हो जा रही है मुल्क में। ठीक हो गया। पहली बात तो ये है कि मुल्क का दिवालिया
ہونے جا رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو دوسری بات یہ کہ مارکیٹیں 8:30 بند ہوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو شکیل بھائی میں آپ کی یاد کو تازہ کرتا چلوں اور یاد دلاتا چلوں کہ مارکیٹیں 6 بجے سے بھی بند ہونا شروع ہوئی تھیں، تو اب چونکہ آپ معاشی لحاظ میں مضبوط ہونا چاہ رہے ہیں، تو جو موقف اس وقت مرکز کا ہے، حکومت کا ہے، وفاق کا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم 8:30 بند کر کے مکمل جو ہے اپنی بجلی کو بچا لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کام ہے، کہ اس وقت بجلی بھی ہمارے لیے بہت سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ بھی ہم قرضوں تلے دبے ہوئے ابھی تک۔ اگر انہوں نے ملک کو بہتر بنانے کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے تو فضول لائٹس جو ہیں وہ بند کر دی جائیں اور آگے ہم بڑھیں جا کے، تو اس پہ میرے خیال میں اعتراضات نہیں، ہمیں خوشائند طریقے سے ان کو ویلکم کہنا چاہیے اور کہنا چاہیے ٹھیک ہے جی آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر یہی بات پاکستان طریقے انصاف کرتی تو میرے خیال میں آپ صاحب نے ویلکم بھی کہنا تھا اور ایک اچھی دلیل دے کے آپ نے کہنا تھا کہ دیکھیں خان صاحب نے کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے۔ تو پنجاب حکومت نے اگر نہیں مانی بات یا پھر خیبر پختونخوا حکومت نے نہیں مانی تو مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تاجروں کی بات کو مان لیا جائے، اور تاجر جو برادری ہے وہ میرے خیال کے مطابق جو لو کلاس لوگ ہیں پاکستان کے یا مڈل کلاس لوگ ہیں پاکستان کے، ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر تیار ہوں گے، ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے، جب بجلی کا بل ہزاروں کے ساتھ ایک غریب آدمی کے گھر آتا ہے تو وہ تاجر تو نہیں ادا کرتا، یا پھر مرکز ادا نہیں کرتی، یا پھر کوئی پنجاب حکومت یا میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا حکومت یا دوسری تیسری حکومت نہیں کرتی، وہ اس کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی جو طبقے والے لوگ ہیں، مزدور طبقہ لوگ ہیں، وہ بھی اسی طرح کر رہا ہے میری جان۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا حکومت نے صرف اپنے بینیفٹ کے لیے بات کی ہے یا عوام کے بینیفٹ کے لیے کی ہے۔ اگر تو اس میں عوامی بینیفٹ ہے تو پھر اس میں آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر 6 بجے مارکیٹیں بند ہو سکتی ہیں تو پھر یار یہ 8:30 بجے کا کہا ہے تو پھر کون سی بڑی بات کر دی ہے کہ آپ نے فوری طور پہ کہا جی یہ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت نے عوامی بینیفٹ کے لیے کیا ہے یا نہیں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں ثانی صاحب، یہ عوامی بینیفٹ کے لیے نہیں ہے، ہاں ہاں، یہ ویسے ایک نیا جگاڑ لگانے کی کوشش ہے۔ جگاڑ کیا ہے اس میں ذرا مجھے بتائیے گا، تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ ابھی سردیاں چل رہی ہیں، ہاں ہاں، پنکھے بند، اے سی بند، تو ابھی کوئی بجلی کا نہیں حکومت کا جگاڑ کیا ہے، جگاڑ کیا ہے یہ بتائیں مجھے، جگاڑ کیا ہے؟ یہ ڈالر دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے نا، پھر بھی بچنے کے لیے نا جی، بچنے کے لیے نا، نہیں کوئی بجلی زیادہ پیدا کرے نا جناب، پہلے بجلی کے کہاں سے پیدا کریں؟ 3.5 سال تو آپ نے بھی لگائے ہیں، پیدا نہیں کی، کدھر کی ہے؟ کون کتنی ڈیمیں بنائی ہیں، کتنی نہریں آپ نے فالتو کر دی ہیں؟ نہیں وہ سسٹم چلا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ نے حکومت میں انٹری لیتے ہی سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا کالا باغ ڈیم بنائیں گے جی۔ وہ ایک ہمارے بڑے اچھے آدمی تھے جناب ثاقب انصار صاحب، انہوں نے کہا میری پوتی نے بھی میری اکاؤنٹ میں ڈالا، یہ بڑا اچھا کام ہے کریں۔ وہ ثاقب انصار سر کدھر ہیں آپ کے؟ آپ نے مل کر ان سے فنڈ دعایا، پوری پاکستانی قوم نے دیا، تو وہ فنڈ کا حساب تو دے دے میری جان۔ آپ تو کالا باغ ڈیم بنوانے چلے تھے، ایک نہر بھی نہیں بنوا سکے آگے، اور آپ پھر دوبارہ وہی رونا پیٹنا شروع کر دیں، سابقہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ یار کسی کی ایک حکومت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ پاکستانی عوام کے لیے سوچ کون رہا ہے، پاکستان کے لیے کون سوچ رہا ہے جی۔ بجلی پیدا کریں نا کسی دوسرے ممالک، بھائی یہ تو پوچھ رہا ہوں یار، 3.5 سال آپ نے کیوں نہیں پیدا کیا؟ سسٹم چل رہا تھا تب۔ کیا سسٹم چلا ہے؟ کتنی نہریں آپ نے بنا دی ہیں، کتنے ڈیم بنائے ہیں آپ نے؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے تو اعلان نہیں کیا کہ 8:30 بجے مارکیٹیں بند کر دیں۔ پی ٹی آئی نے کیوں نہیں کیا؟ تو یار کرونا کا سٹارٹ ہے نا، پھر چائنا پورا کرونا سے بھر گیا، پوری دنیا میں کرونا نے انٹری لے لی ہے، تو کرونا کا سٹارٹ ہے، اسی لیے تو سارا سسٹم چل رہا ہے۔ آپ نے تو 6 بجے مارکیٹیں بند کروانے کا کہہ دیا تھا، تو یہ تو 8:30 کی بات ہے یار۔ وہ تو کرونا کی وجہ سے، سردیوں میں 8:30 جو ہیں بہت لمبے ہوتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کرونا ابھی اتنا زیادہ پھیلا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی مکمل پھیل جائے گا، پھر اس کے بعد ہم کنٹرول کریں گے۔ وہ علیحدہ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، یہ بجلی بچانے کے مزید۔ اگر وہ علیحدہ حفاظتی اقدامات ہیں تو آپ نے 6 بجے کیوں مارکیٹیں بند کروانا شروع کر دی؟ آپ بھی دبئی کا دورہ کر چکے ہیں، دیکھیں نا پوری رات لائٹیں، پورا یعنی عرب ممالک کو دیکھیں، دوسرے ممالک کو دیکھیں، بھائی اگر عرب آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لائٹیں جلا رہے ہیں لیکن وہ ہم کو قرضے بھی دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے کوئی تیل دے رہا ہے، کوئی اپنے پیسے دے رہا ہے، کوئی گندم دے رہا ہے، کوئی خوراک دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ارے بیکاریوں والی زندگی تو ہم نے گزاری ہے آپ کے 3.5 سال میں بھی۔ پاکستانی قوم کو کس نے
یہ کہا ہے کہ وہ آتم تائی بن گئے ہیں, اب بھکاریوں کی لسٹ میں لگا رکھا ہے نا پاکستان کو. گرین کارڈ کی طرف دیکھ کے کون سا ملک جو اچھے طریقے سے آپ کو انٹری کرواتا ہے؟ سعودی عرب سے لے کر دبئی سے جتنا بھی ایشیا ممالک ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. ایشیا کو ہماری محبت میں گرفتار ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی گرین کارڈ سے خوف زدہ ہیں. یورپ کو تو چھوڑ ہی دیں نا آپ, تو کس کی بات آپ کر رہے ہیں یہ بتائیے نا. میں اس لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 2023 میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی عوام کو خوشحالی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی انتظار کریں, ابھی کوئی خاص کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی. یعنی یہ نسل انتظار کرنے میں لگ جائے ہیں. 4 دن کی زندگی لائے تھے ہیں, یہ جو آرمی 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ایک ہی آخری امید ہے جو آرمی چیف نے جو فیصلہ کیا ہے نا جناب کے ملک کے. یار پھر میری بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ لوگ کیا ہو. کبھی آپ کہتے ہو کہ آرمی نے تباہ کر دیا ہے, ہماری حکومت چھین لی ہے, کبھی کہتے ہو کہ آپ کنٹینر پہ چڑھ کے اتنی بڑی تقریریں کرتے ہو. اس پہ آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ. یہ ایک احساس ادارہ ہے, اس ادارے کی انٹری نہیں ہے, کوئی بات نہیں چیت نہیں ہے, آپ ان کو لے کر چلے ہوئے ہو. 3.5 سال جی گود میں بٹھائے رکھا ہے, آپ پھینک دیا گود سے. اب آپ نے ایک نئی ترکیب نکالی ہے کہ اگر پاکستان کی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان آرمی نکالے گی. یار کیوں نکالے گی آرمی اپنا کام کر رہی ہے. آپ سیاست کی بات کرو, اپنے خان صاحب کی بات کرو, اپنی پارٹیوں کی بات کرو, نون میم شیم کا کسی کی ایک کی بات کرو. یار آپ دوبارہ مڑ کے ایک ادارے کی طرف آ جاتے ہو. نہیں شانی صاحب, پاکستان کی سیاسی پارٹی کو اعتبار کوئی نہیں. آپ دیکھیں جو ملک کے حالات وہ کہتے ہیں پچھلے نے تباہ کیے ہیں, وہ کہتے ہیں پچھلے نے تباہ کیے ہیں, پچھلے نے تباہ کیے. بس شکیل بھائی میں آپ کے منہ سے یہی سننا چاہ رہا تھا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ پاکستانی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ کہہ رہے ہیں نا آپ, کسی پہ بھی, کسی سے بھی مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی پارٹی ہو, آپ کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب آپ کا اعتماد جو ہے وہ ایک احساس دارے کی طرف ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ ادارہ ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں نا آپ. تو پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہے تو کراؤن کا خزانہ بھی ادھر لا سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کو قرضوں سے باہر نکال پھینک سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستانی قوم کے لیے جو ہے وہ بڑی خوشخبری بن کر آ سکتی ہے. مطلب ناظرین, آج شکیل احمد جنجوعہ صاحب کی بات پہ میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے آج حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ اس میں وضاحت سے مراد یہ ہے کہ میں نے پہلے پوچھا آپ سے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کی بات آپ نے کی, آپ نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا کسی پہ اعتماد نہیں, آپ نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. تو جب پولیٹیکل نہیں چینج کر سکتے تو میں نے کہا جی پھر ایک ادارہ کر سکتا ہے, تو آپ نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اب وضاحت کس چیز کی, وضاحت یہ آپ دینا چاہتے ہیں کہ پھر کہ پولیٹیکل میں نے بات تو کی ہے لیکن میں نے ایک کو چھوڑ کے باقی ساروں کی ہے, یہ وضاحت کریں گے آپ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں, وضاحت کریں ذرا, وضاحت کریں. جی ناظرین, میں شکیل احمد جنجوعہ صاحب سے وضاحت لینا چاہ رہا ہوں, یہ وضاحت سنیے گا. پیپل پارٹی کی حکومت بھی ہم نے دیکھی ہے. جی دیکھی ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہو سکا ملک کا نظام. جی بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پھر نہیں چل سکتا. اب آخری امید تھوڑا عمران خان صاحب سے ہی ہے. وہ خان صاحب نے 3.5 سال لگا لیے میری جان. جو امیدیں تھی نا وہ امیدیں توڑ کر گئے ہیں. چلے 2 سال میں ہر بات پہ وہ یو ٹرن لے کے گئے ہیں. 2 سال جو کنٹینر پہ انہوں نے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو توڑ کے گئے ہیں. اور جو کہتے تھے نا کہ میں اگر کسی آرمی چیف کو مدت زیادہ دے دوں تو اسے بہتر ہے کہ میں اس پاکستانی سیاست کو چھوڑ دوں, اپنے آپ کو گولی مار لوں, وہ گولیاں بھی ضائع ہو گئی ہیں اور وہ وعدے بھی ختم ہو گئے ہیں کیونکہ وہ مدتیں انہوں نے خود بڑھائی ہیں. اور پاکستانی قانون میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شکیں پیدا کر کے گئے ہیں کہ جو آنے والی نسل کے لیے بہترین رکاوٹ بنا کر گئے ہیں وہ. اس لیے اب یہ نہ کہیں کہ ہم نے یہ کیا, اب تو وہ بھی کہیں گے کہ 3.5 سال بھی ہمارے پورے نہیں ہونے دیتے, یہ حکومت توڑ دیتے ہیں. یہ نہ کریں یار, خدا کے واسطے شکیل بھائی, آپ اگر بات جب بھی کرتے ہیں پاکستان کے مفاد کی بات کرتے نظر آئیں, پاکستانی عوام کے مفاد کی بات کرتے آئیں. یار یہ کون سی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو پکڑا اور کہہ دیا کہ نہیں یار ابھی ٹائم. اصل فیصلہ پاکستانی عوام کریں گے نا, وہ کسے منتخب کرتے ہیں. جمہوری نظام چلنے دینا چاہیے نا شانی صاحب. کوئی مارشل تو یار میں نے کون سا مارشل لا لگا لیا ابھی تک. فیصلہ عوام کریں گے. ہاں فیصلہ عوام کرے گی, لیکن آپ بھی تو الیکشن کا انتظار کریں نا. الیکشن سے پہلے کیوں الیکشن کروا رہے ہیں؟ یہ بھی آپ پاکستانی عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں یار, اربوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں. پاکستانی خزانے میں کتنے پیسے اس وقت بتا سکتے ہیں مجھے آپ؟ پاکستانی خزانہ کتنا ہے اس وقت یہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ یہ بتائیے گا ذرا. قرض پہ چل رہا ہے سارا ملک, قرض پہ چل رہا ہے, اور اوپر سے آپ اتنے خیر خواہ ہیں پاکستان کے کہ 1 سال میں آپ 2 الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں. یار
یا 2 الیکشن کرواؤ گے پاکستانی عوام تو دب کے رہ گئی, دفن ہو جائے گی بالکل, مٹی ڈال کے آپ پھر فاتح پڑھ کے وہ تو آپ کے خان صاحب چلے جائیں گے. ان کی نسل باہر ہی ہے, کون سی نسل ادھر پڑھ رہی ہے؟ اگر دوسروں کی باہر ہے تو ان کی بھی باہر ہے. یہ تو اکیلا شخص ادھر لڑ رہا ہے, جو لڑ رہا ہے بس ٹھیک ہے, جتنا نقصان کیا کہہ رہے اس کے بعد بھاگ گیا. نظام بہتری کی طرف نہیں نہ جا رہا یار. نظام کوئی بھی ابھی ان کے, ابھی آپ نے کہا کہ ایک ادارہ ہے, ابھی آپ نے کہا کہ ایک ادارہ ہے جو بہتری کی طرف لا سکتا ہے, تو یار اس ادارے کو ڈپینڈ کر لو, پھر اس کو لے آؤ اوپر. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں وہ ادارہ آیا ہے پاکستانی عوام خوشحال رہی ہے. پاکستانی عوام پر قرضے میں سمجھتا ہوں بہت بوجھ کم پڑا ہے. پاکستانی عوام جو کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ترسی تھی ان کو ملا ہے. اس میں سمجھتا ہوں اس دور کو آپ اٹھا کر تاریخ میں دیکھ لو, ایوب خان کا دور ہو, ضیاء کا دور ہو, مشرف کا دور ہو, کسی دور کو اٹھا کے دیکھو اگر پاکستانی عوام ان سے اکتائی ہو تو. یہ تو آپ لوگوں کے پھنڈے ہیں یار. پھنڈ لگا رہی ہے کہ یار اس بھگٹی کو کیوں مارا تھا, وہ 13 مئی کا سانحہ کیوں ہوا تھا, وہ کیا ہوا تھا, وہ کیا ہوا تھا. یہ تو آپ ایسے کر کے تو یار پاکستانی عوام کو بیوقوف بناتے ہو یار. آپ سیاسی لوگوں کا یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پریشانی کا سبب بنتا ہے کہ آپ لوگ حقائق کا عوام کو نہیں بتاتے کہ حقائق کیا ہے. اگر آپ نے مان لیا ہے کہ ایک احساس دارہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے, تو پھر آگ لگاؤ اس جمہوریت کو یار. پھر آ جاؤ اس احساس دارے کی طرف آ جاؤ, اس کو ٹائم دو, اس کو بتاؤ کہ یار آپ نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, پاکستانی عوام کو مضبوط بنانا ہے. اس سے پہلے بھی وہ بناتے رہے ہیں, آگے بھی بنائیں گے. پھر کس جمہوریت کے تم نعرے لگا رہے ہو یار؟ نہیں فوج کو سیاست میں ملوث تو نہیں کرنے کا. تو ابھی آپ کس سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے؟ معیشت وغیرہ بہتر کرنے او یار تو وہ کیوں کریں گے کہ جمہوری تماشے یار؟ وہ تو پھر اپنی ملازمت کریں گے, اپنی ملازمت کا کریں گے, آپ بارڈروں کی حفاظت کریں گے, سرحدوں پہ بیٹھ کے کام کریں گے. ان کو کیا ضرورت ہے یار یہ کام کرنے کی؟ پھر ملک میں نظر رکھنی ہوتی ہے, ان پہ ڈپینڈ کرو یار, پھر مکمل ڈپینڈ کرو, ان کو اپنا بنا لو. پھر کو بولو یار آپ پہ ہم کو ڈپینڈ ہے, بس صرف اعتماد آپ پہ ہے صرف. یہ سارے لوٹے ہیں, سب چور ہیں, یہ سب اپنا بینک بیلنس بھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اپنی نسلوں کو اتارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ بولو نا, پھر بات کرو, کھل کے کرو یار. پھر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں نظر رکھنی چاہیے نا, کون یار نظر کیا رکھنی چاہیے؟ وہ جاسوس ہیں ہمارے, نہیں وہ ہمارے جاسوس ہیں, ہمیں انہیں کیا ضرورت ہے؟ پھر انہیں دیکھنا پڑتا ہے نا کیا ملک میں کیا چل رہا ہے, کون پارٹی کیا کر رہی ہے, کہ ملک میں تماشا تو نہیں دیکھنا ہوتا ہم سب نے. جی ناظرین, اس وقت شکیل احمد جنجوعہ صاحب کا سوئی میں اسی جگہ پہ اڑی ہوئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخری بات یہ کہ اگر ہم نے جمہوریت ہی دیکھنی ہے تو جمہوریت کے لیے ایمانداری بہت ضروری ہے, مخلص ہونا بہت ضروری ہے, پاکستانی قوم کا سوچنا بہت ضروری ہے, پاکستان کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے, اور جمہوریت کے صحیح معنوں میں استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر ہماری نظریں پھر ایک احساس دارے کی طرف ہیں, ایک فرد کی طرف ہیں, اور ایک ہی ادارے کی طرف ہیں, تو پھر ہمیں اس ادارے کو مکمل با اختیار کرنا چاہیے اور ان پر ڈپینڈ کرنا چاہیے کہ آپ کر لو جو کرنا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ادارہ ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے چلا ہے اور آگے بھی بہتری کے لیے چلے گا. خیر, ٹکراؤ تو ہمارا ہے, آمنے سامنے تو ہم رہیں گے. شکیل بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ملتے ہیں جی ایک پروگرام کے بعد پھر دوبارہ, اور اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.